أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان امان، آج مارچ 1973 کی 4 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ التوبہ کی 32ویں آیت سے ہوتا ہے 9/32۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلی سورہ انفال میں بھی اور سورہ توبہ میں بھی جنگ کے متعلق بڑا تفصیلی ذکر آ رہا ہے۔ پہلے عرب کے ان قبائل سے تصادم اور تزاحم کا ذکر تھا کہ جو اس انقلاب آفری تحریک کی مخالفت کرتے تھے، اور میں نے یہ بتایا تھا کہ ان کی مخالفت کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اگر یہ نظام نو وہاں قائم ہو جائے، متشکل ہو جائے، تو انہیں نظر آتا تھا کہ انہوں نے اپنے غلط نظام سے جو اس قدر مفادات حاصل کر رکھے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، قریش کی قیادت ختم ہو جاتی ہے، ان کی تجارت ختم ہو جاتی ہے، ان کے غلام باقی نہیں رہتے، ان کا نسلی تفاخر باقی نہیں رہتا۔ اس لیے انہوں نے انتہا تک مخالفت کی۔ یہ جماعت مکے کو چھوڑ کر مدینے بھی آ گئی تو انہوں نے اس پر بھی ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ مسلسل 7-8 برس تک ان کے ساتھ وہ لڑائیاں لڑتے رہے، تاآں کے فتح مکہ اور اس کے بعد بھی حنین وغیرہ کی لڑائیوں میں ان کو آخری شکستیں ہوئی اور اس طرح سے ان کا زور ٹوٹ گیا۔ اور اس کے بعد یہ مدینہ اور اس کے ارد گرد رہنے والے یہودی، ادھر سے رومن امپائر، بازنطینی حکومت جسے کہتے ہیں، انہوں نے بھی اس بڑھتی ہوئی راؤ کو روکنے کے لیے ہر قسم کی کوششیں شروع کر دی۔ یہ اہل کتاب کہلاتے تھے، یہ مکے کے اعراب یا قبائل یا قریش، انہیں تو اس زمانے کے اعتبار سے قرآن کریم نے مشرکین کہہ کے پکارا ہے، انہیں اہل کتاب کہہ کے تعبیر کیا ہے۔ مقصد ان سب کا ایک ہی تھا، اور مقصد یہ تھا جو اس آیت میں اب شروع ہوتا ہے کہ یہ کیوں ان کے ساتھ جنگیں ہو رہی تھیں، کیوں لڑائیاں ہو رہی تھیں۔ یہ ان کی مملکت کو چھیننے کا سوال نہیں تھا، یہ جول عرض نہیں تھی۔ ایک آیت میں قرآن نے بتا دیا کہ ان کی کوشش اور سازش کیا تھی اور اس کے مقابلے میں یہ ٹکراؤ کیوں تھا اور قرآن کا مقصد کیا تھا۔ کہا کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ کہ ان کے ارادے یہ ہیں کہ یہ خدا کے اس نور کو پھونکے مار کے بجھا دیں۔ یہ تو ان کے ارادے بتا دیے، 2 لفظوں میں ساری بات کہہ دی کہ ان کی وجہ مخالفت کیا ہے۔ وہ اس آسمانی قندیل کو
जगमगाता नहीं देख सकते, वो चाहते हैं कि इसे बुझा दिया जाए। लेकिन एक ही वक्त में बता दिया कि उनकी कोशिश किस कदर हमाकत पर मबनी है। कोई शख्स भी फूंके मार के सूरज के चिराग को बुझा नहीं सकता। वो दायनी तौर पर रोशनी देने के लिए आया था, इसलिए इनके ये हजार मजमून इरादे क्यों न हो, ये उनमें कामयाब नहीं हो सकते। अगला फिक्रा जो है उसने इसे पॉजिटिवली बात को कह दिया कि खुदा इस नूर को मुकम्मल करके रहेगा। हाँ, इससे इनकार करने वाले और सरकशी बरतने वालों पर ये बात कितनी ही गिराह क्यों न गुजरे, लेकिन उनके अगर रग़म ये मुकम्मल होकर रहेगा। अगली आयत में भी इसी की वजाहत की गई है, लेकिन मैं यहाँ पहले इस लफ्ज़ नूर के मुताल्लिक़ ये करना चाहता हूँ कि खुदा का ये नूर क्या है जिसके खिलाफ इतनी साजिशें हो रही थी। वो नहीं चाहते थे कि ये किसी तरह जलता रहे, इसकी रोशनी आगे फैले। ये क्या चीज थी? कुरान करीम में मुतअद्दिद मकामात पे अल्लाह ताला ने कुरान को नूर से तस्वीर दी है, नूर कहकर पुकारा है। और ये तस्वीर है तामा है हकीकत में। इस किस्म की तालीम, ऐसा निज़ाम, इस किस्म की रहनुमाई, उसे नूर से खुदा ने तस्वीर दी है। ये अगर न हो, ये खुदा की रहनुमाई, ये तालीम न हो, तो उसे उसने कहा है ज़ुलुमात हैं, तारीकियां हैं। जहाँ जहाँ भी कुरान में ये लफ्ज़ आया है तारीकी के लिए, तो तारीकियां आया है, ज़ुलुमात आया है, और रोशनी के लिए ये वाहिद का सीगा नूर ही आया है, जिसके मफ़हूम कुरान है। अगर इस किस्म की तालीम जो दलाइल व बराहीन पर मबनी है, इल्म बसीरत की रूह से दी गई है, फिक्र इंसानी को अपील करती है, गौर व तदब्बुर से इसको समझने के लिए ताकीद की जा रही है, ये अगर न हो इस किस्म की तालीम, तो फिर दुनिया में तवाहम परस्तियां और कयास आराइयां ही रह जाती हैं। तो रोशनी तो एक ही होती है, और ये कहा कि तारीकियों की कई किस्में होती हैं। तो ये रोशनी न हो, तो उसके बाद ये कहा कि इंसानियत तारीकियों में कामत सोइयां मारती फिर रही थी। सूरा इब्राहिम में इब्तिदाई अल्फाज ही ये है, अल्फाज़ किताबुन अंज़लनाहु इलैका, हमने ये किताब तेरी तरफ भेजी है रसूल, लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, ताकि तू नौ इंसानी को तारीकियों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले जाए। बड़ी ही जामिया चीज है, दो लफ्जों में जो बात कह दी गई है। आप देखिए कि तारीकियों के अंदर सबसे बड़ी चीज, तारीकी की सबसे बड़ा नुकसान तारीकी का ये होता है कि उसमें कोई शय अपनी असली हालत में सामने नजर ही नहीं आती। मालूम ही नहीं होता कि वहाँ क्या रखा है, उसकी हैत क्या है, किस मकाम पे कोई चीज है और उसकी शक्ल है किस किस्म की है। तारीकी में कुछ पता नहीं चलता, कोई शय अपनी असली हैत में नजर नहीं आती। क्यासात ही आपके होते हैं, तवाहमात ही आपके होते हैं, और वो तवाहमात ऐसे हैं कि जो रस्सी को शाम बनाकर दिखा सकते हैं और शाम को रस्सी भी तो बना के दिखा सकते हैं। तवाहम परस्ती की ये कैफियत होती है। तारीकी का सबसे बुनियादी अव्वली फायदा ये होता है कि वो रस्सी को रस्सी और शाम को शाम दिखा देती है, यानी हर शय अपनी असली हैत में सामने आ जाती है।
انسانوں کے بنائے ہوئے نظام، ان کی مختلف شکلیں، ان کے دی ہوئی مختلف اقدار، مختلف قوانین، دساتیر، آئین، رسوم، رواج، موقف، مسالک، یہ تمام اس روشنی کے اندر صحیح مقام ان کا متعین ہو جاتا ہے، اور یہ پتہ چلتا ہے، چل جاتا ہے کہ وہ در حقیقت ہیں کیا، وہ بن کے کیا دکھاتے ہیں اپنے آپ کو، اور ان کی حقیقت کیا ہے۔ روشنی یہ کر دیتی ہے، وہ ہر چیز کی صحیح حقیقت متعین کر دیتی ہے اور واضح کر کے بتا دیتی ہے۔ کہا کہ یہ کتاب تمہاری طرف ہم نے نازل کی اے رسول، تاکہ تو نو انسانی کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے۔ اور بڑی چیز ہے یہ روشنی کا مل جانا، انتہائی خوش بختی ہے انسانیت کی، اور یہاں الناس کہا ہے۔ اور اس کے لیے تاریخ سے پھر مثال دی کہ اس تاریخی سے مفہوم کیا تھا اور وہ روشنی کیا تھی۔ 2 ہی آیتوں کے بعد اسی سورت کی 5ویں آیت میں یہ کہا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ موسیٰ کو ہم نے اپنے قوانین دے کر بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ اب یہ دیکھیے، پہلے بات جو کہی گئی تھی وہ نظری تھی، ایبسٹریکٹ تھی۔ 2 آیتوں کے بعد اسے تاریخی شہادت سے اس نظری چیز کو عملی چیز بنا کر سامنے رکھ دیا۔ یہی قرآن کا انداز ہے کہ وہ جتنے نظری حقائق بیان کرتا ہے ان کی تشریح اور توضیح اور وضاحت عملی مفادوں سے تاریخی شہادات سے پیش کرتا ہے، تاکہ تنقید شکل میں بات سامنے آ جائے کہ وہ کہتا کیا ہے۔ قوم بنی اسرائیل کی حالت مصر کی غلامی کے زمانے میں اسے تاریخیوں سے تعبیر کیا گیا ہے، اور قرآن کریم نے بتایا ہے کہ جزوی اعتبار سے تو تاریخیاں سینکڑوں قسم کی ہو سکتی ہیں، اصولی طور پہ دیکھا جائے تو سب سے بڑی تاریخیاں انسانیت کے اوپر جو مسلط ہوتی ہیں ان کی 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک ملوکیت کا عذاب کہ جس کا نمائندہ فرعون تھا، دوسرے مذہبی پیشوائیت کہ جس کا نصیب حامان تھا، اور تیسرے نظام سرمایہ داری کہ جس کا دائی قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ خود قوم موسیٰ میں ہی سے تھا، ہارون جسے کہا جاتا ہے۔ 3 ہی چیزیں بنائی ہیں اس نے، اور یہ دیکھیے کہ باقی ساری تاریخیاں انہی کی پھیلائی ہوئی ہوتی ہیں۔ اصل اور بنیادی طور پہ تاریخیاں یہی ہیں جو انسانیت کو چاہتی یہ ہیں کہ یہ کبھی بھی روشنی کے اندر انسان آ نہ سکے۔ ملوکیت کا استعداد انتہائی کوشش یہی ہوتی ہے کہ انسان کو یہ اصل معلوم، حقیقت معلوم نہ ہو سکے بادشاہت کی اور ملوکیت کی، وہ ذلت علی الارض بن کے بیٹھتا ہے۔ اور اس کے لیے سب سے بڑی کوشش یہ ہے وہ مذہبی پیشوائیت کرتی ہے کہ جو اس بادشاہ کو خدا کا سایہ ہی نہیں بلکہ اس کا اوتار بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہے۔ اور اگلی چیز یہ ہے کہ لوگ ماننے میں مجبور اس لیے کر دیے جاتے ہیں کہ انہیں روٹی سے محتاج کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے قارونیت جسے خدا نے تعبیر کیا۔ یہ ظلمات تھی جن کے اندر مصر کی غلامی کے دوران بنی اسرائیل گری ہوئی تھی۔ کہا یہ کہ ہم نے موسیٰ کو وحی کی رہنمائی دی تاکہ وہ اپنی قوم کو ان تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، اور سینا کی وادیوں میں جہاں ان کو لایا گیا ہے، ان تینوں بلاؤں میں سے کوئی ایک بلا بھی نہیں تھی۔ ملوکیت، پیشوائیت اور نظام سرمایہ داری، تینوں کی زنجیریں توڑ کر وہ یہاں آزادی کی صبح میں سانس لینے کے لیے لائی گئی وہ قوم۔ یہ تھی جسے قرآن نے النور کہا ہے، وہ روشنی کے اندر لے آئے حضرت موسیٰ اس قوم کو، غلامی سے نکالا، آزادی میں لے آئے۔ آزادی
ملوکیت کے استبداد سے بھی آزادی، مذہبی پیشوائیت کی توہم پرستیوں سے بھی آزادی، اور نظام سرمایہ داری کی انسانیت کش احتیاجات سے بھی آزادی۔ یہ تھی وہ آزادی کے جسے روشنی سے تعبیر کیا قرآن کریم نے۔ اب دیکھیے کہ ان تین گوشوں میں کس طرح سے ساری دنیا کی تاریخیاں سمجھ کر آ جاتی ہیں۔ یہاں یہی کہا کہ ان کی کوشش یہ ہے، ارادے ان کے یہ ہے کہ وہ خدا کی اس روشنی کو بجھا دیں تاکہ انسانیت تاریکیوں کے اندر ہی رہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ یہ اصل میں جو ٹکراؤ ہو رہا تھا، سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ ایک طرف، اور یہ ساری قوتیں جو تھیں وہ دوسری طرف، خواہ وہ قریش کے جیوش اور افاقر ہوں، اور خواہ وہ یہودیوں کی سرمایہ داری کا نظام ہو، اور خواہ وہ عیسائیت کے احبار و رہبان ہوں۔ ان تمام کی متحدہ کوشش یہ تھی، ان کے ارادے یہ تھے کہ قرآن کا نور پھیلنے نہ پائے، اور یہی وہ ارادے عزیزان ایمان، یہ کوششیں اور یہ سازشیں 1400 سال سے جاری ہیں۔ ایک ہی چیز ہے، یاد رکھیے، جس کی مخالفت ہوتی ہے ان تمام نظاموں کی طرف سے، اور وہ ہے قرآن کی روشنی۔ یاد رکھیے، مذہب کی مخالفت کوئی بھی ان میں سے نہیں کرتا، اس کی تو آزادی دیتے ہیں۔ بڑی سے بڑی مستبد حکومت کے اندر بھی مذہبی آزادی حاصل ہوتی ہے، مذہبی پیشواؤں کو بھی آزادی ہوتی ہے کہ وہ جب پیتا ہے بعض اور نصیحت کرے، بندوں پہ کھڑے ہو کے گھنٹہ گھنٹہ 2-2 گھنٹے ساری ساری رات کا آواز کرتے رہیں، کوئی پابندی عائد نہیں ہوتی ان کے اوپر بھی۔ نظام سرمایہ داری کو تو اور زیادہ فروغ دیا جاتا ہے اس کے اندر۔ ان چیزوں کی مخالفت کوئی نہیں کرتا، مذہب کی مخالفت کوئی نہیں کرتا، مخالفت ہوتی ہے قرآن کے لائے ہوئے نظام کی۔ اور اس مخالفت کی ابھی تو ہم ذکر کر رہے تھے کہ جو غیر مسلم تھے ان کی طرف سے یہ مخالفت، مشرکین عرب کی طرف سے، یہود و نصارہ کی طرف سے یہ مخالفت، ایران کی طرف سے، بازنطینی حکومتوں کی طرف سے مخالفت، انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ براہ راست اس کی مخالفت کرنے سے یہ دیا بجھ نہیں سکتا، تو پھر اس کے لیے سازش کی گئی کہ خود مسلمانوں کے اندر یہ تاریخیں چلائی گئیں کہ وہ اس لیے کو بجھا دیں۔ اور اس سازش کا سب سے پہلے ظہور اس نظریہ کے ماتحت ہوا۔ قرآن ایک منفرد حقیقت ہے، یونیک چیز ہے، لا شریک ہے، اس کے کوئی مثل و نظیر نہیں ہے، یا وہ قرآن ہے یا وہ غیر قرآن ہے۔ مسلمانوں کے اندر پہلے یہ عقیدہ پیدا کیا گیا، مثل ہو ما ہو، قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ کچھ اور، بس یہ تھا وہ پہلا تخم جو بویا گیا اس دیے کو بجھانے کی کوششوں کی سازشوں میں۔ قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ، اور پھر قرآن کو اتنی چھوٹی سی کتاب، وہ مثل اور اس کے ساتھ جو ہے ان کو پوچھو ہی نہیں کہ وہ ذخیم در ذخیم کتابوں کا انبار جو اس کی مثل اس کے ساتھ کہا گیا۔ عقیدہ وضع کیا گیا کہ وحی کی 2 قسمیں تھیں، ایک وحی قرآن کے اندر آ گئی، اسی کی مثل اس کے ساتھ دوسری وحی روایات کی کتابوں میں آ گئی، جنہیں احادیث کی کتابیں کہتے ہیں، جنہیں نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب فرمایا، نہ صحابہ کرام نے مدون کیا، نہ انہوں نے جمع کیا، وہ پہلے دور میں کہیں سامنے ہی نہیں آتی، 250-300 سال بعد جا کر وہ کتابیں مرتب کی گئی، اور اس طرح سے جمع کی گئی روایتیں۔ روایت ہی ان کو کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہ زبانی کلامی سنی سنی باتیں تھی، کوئی لکھا ہوا ریکارڈ پہلے موجود نہیں تھا، انہیں اکٹھا کیا گیا اور ان کے متعلق عقیدہ یہ دیا گیا کہ یہ وہی ہے خدا کی طرف سے، اور قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ ہے۔ پہلا یہ عقیدہ دیا اور اس کے ساتھ پھر
یہ تو متوازی چلتا تھا نا قرآن کے ساتھ، قرآن کے مثل۔ اگلا عقیدہ یہ دیا کہ قرآن کی ہر آیت کی تفسیر ان کے ذریعے سے ہوگی۔ اس کے بعد عقیدہ یہ دیا گیا کہ قرآن میں اور ان میں جہاں کہیں تضاد واقعہ ہوگا، قرآن کا وہ مطلب سمجھا جائے گا جو ان میں بیان کیا گیا ہو۔ اور آگے بڑھے تو پھر یہ عقیدہ آ گیا کہ یہ قرآن کی آیتوں کو منسوخ بھی کر سکتی ہے۔ غور فرمایا آپ نے کہ یہ جو خدا کا نور تھا، یہ دیا جو تھا، اس نور کو بجھانے کے لیے یہ جو کوششیں ہیں، باہر کی کوششوں کو تو چھوڑ دیجیے، وہ تو نمایاں ہو کے نظر آ جاتی ہیں کہ یہ مخالفین ہیں، ان کی یہ کوششیں ہیں۔ یہ کوششیں آپ کے اندر سے کس طرح سے کی گئی؟ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ آج دنیا میں جو آپ کا مروج اسلام ہے، اس میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں، وہ بیشتر اللہ رحم قرآن کے خلاف ہے۔ یوں کے ارادے کیے گئے اس نور کو بجھانے کے لیے، لیکن اس نے آگے یہ کہا تھا کہ یہ بہرحال ان کی سنتوں سے یہ آسمانی قندیل نہیں بجھائی جا سکتی۔ پہلی چیز تو اس کی یہ ہے، اور یہ واقعی اعجاز ہے اور قرآن کے اور خدا کے اس دعوے کی مشہور دلیل ہے کہ قرآن کریم محفوظ چلا آ رہا ہے اسی طرح سے اپنے الفاظ اور حروف میں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے، اور اسی لیے سورہ نور میں جو قرآن نے یہ کہا ہے نا کہ اللہ نور السماوات والارض، وہاں بھی یاد رکھیے وہ خدا نے اپنی ذات کے متعلق کوئی تشبیہ نہیں دی ہے۔ یہ بھی مغالطہ لوگوں کو کہا گیا ہے کہ خدا نے اپنے آپ کو خود نور سے تشبیہ دی ہے، اس میں تو خود قرآن نے کہا ہے لیسا کمثلہ ہی شیء، اس کی مثال بھی نہیں بیان کی جا سکتی، اس کی تشبیہ بھی نہیں بیان کی جا سکتی۔ تو یہ خدا کی ذات کی تشبیہ یا مثال نہیں ہے کہ وہ نور السماوات والارض ہے، وہ یہ وحی ہے، خدا کی دی ہوئی یہ وحی، یہ رہنمائی ہے۔ خارجی کائنات میں بھی اسی کے دیے ہوئے قوانین ہیں جن سے روشنی ہوتی ہے، اور انسانوں کی زندگی میں بھی اس کے دیے ہوئے قوانین ہیں جو قرآن کے اندر محفوظ ہے، جن سے روشنی ہوتی ہے۔ اور اس چراغ کے متعلق آگے اس نے یہ کہا کہ اس کی محفوظیت کی یہ کیفیت ہے کہ جیسے ایک تاک ہو، پیچھے سے بند، سامنے سے کھلا، دائیں بائیں سے بھی بند، وہ تاک ہو، اس تاک کے اندر ایک دیا ہو، دیا وہ ایک پیچھے کے بلوری فانوس کے اندر ہو، تاکہ اس کی روشنی کے راستے میں کوئی روک اور آڑ نہ ہو، محفوظ ہو وہ ہر طرف سے، اور روشنی اس کی بلا کسی حجاب اور پردے کے براہ راست باہر آتی چلی جائے، وہ نہ شرقی ہو نہ غربی ہو، پوری نو انسانی کے لیے وہ روشنی دینے والا ہو۔ قرآن کے متعلق اس نے یہ بتایا ہے کہ یہ ہے وہ نور خدا کا کہ جو ان کے بجھانے کی کوششوں سے بجھے گا نہیں، یہ مکمل ہو کر رہے گا۔ اور جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ پہلی چیز تو اس کی یہ ہے کہ قرآن محفوظ چلا آ رہا ہے، باوجود کہ اس کے لیے اتنی کوششیں اس سے ہٹانے کے لیے کی گئی، غیروں نے بھی کی اور اپنوں کے ہاتھوں سے بھی اس طرح سے وہ کوششیں ہوتی چلی گئیں، لیکن قرآن محفوظ چلا آیا۔ اگلی بات اگلی آیت میں ہے، میں وہ عرض کروں گا کہ قرآن نے پھر آگے دعویٰ یہ کیا ہے کہ دونوں آیتیں اکٹھی ہیں، اور یہ میں عرض کر دوں کہ یہ جو آیت ہے کہ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اس نور کو بجھا دیں، دوسرے مقام پہ بھی آئی ہے، حوالہ لکھ لیجیے 61/8، 66/8۔ اگلی آیت بھی وہاں بھی آئی ہے اور یہاں بھی آئی ہے، دو مقام پہ آئی ہے، اور ایک اور مقام پہ وہ آیت آئی ہے 48/28، اور وہ آیت ہے
والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ عظیم آیہ جلیلہ ہے. کہا کہ خدا نے اپنے رسول کو یہ رہنمائی اور ایک حقیقت کا مبنی نظام دے کر بھیجا، اور وہ بھیجا اس لیے کہ وہ دنیا کے تمام باطل نظاموں پر غالب آ کر رہے. ہاں مشرکین کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. قوانین خداوندی کے ساتھ اور قوانین ملانے والے جو ہیں اور اس قسم کے نظام جو دنیا کے اندر چاہتے ہیں کہ رائج ہوں، انہیں یہ بات کتنی ہی گراں کیوں نہ گزرے، خدا اپنے اس نظام کو جو اس نے اس رسول کی وساطت سے بھیجا ہے وہ باقی نظام ہے باطل کے اوپر غالب آ کر رہے گا. یہ ہے جو میں نے کہا ہے کہ عظیم آیت ہے قرآن کریم. کہا یہ جاتا ہے کہ صاحب قرآن کا تو دعویٰ یہ ہے کہ یہ غالب آ کر رہے گا، اور ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں مسلمان سارے غیر مسلموں کے مقابلے میں ذلیل اور خوار ہیں. تو یہ غالب کیا ہے؟ یہ تو مغلوب ہو کے رہا، یہ تو مفتوح ہو کر رہا، یہ تو مغلوب علیہ ہو کر رہا. اور دعویٰ یہ تھا کہ یہ تمام نظام حیات پر جو باطل کے نظام ہیں ان کے اوپر یہ غالب آ کر رہے گا. یہ ذہن میں اعتراض اٹھتا ہے، مخالفت کی غرض سے نہ بھی اٹھے، دیانتداری سے بھی اٹھ سکتا ہے. یہ خود ایک دیانتداری سے غور کرنے والا مسلمان بھی جب سوچے اور حقیقت اس کے سامنے واضح نہ ہو تو اس کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوگا کہ صاحب یہ دعویٰ پھر کیا ہے کہ یہ باقی نظاموں پر غالب آ کر رہے گا. تو مسلمان تو ساری دنیا کے اندر ذلیل ہے، باطل کے نظام غالب آ رہے ہیں. یہ بات سمجھنے کی ہے، کیونکہ جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ اگر مخالفت کی نیت سے یہ اعتراض نہ بھی ہو، جنرلی بھی یہ بات ذہن میں پیدا ہو سکتی ہے حقیقت کے سامنے نہ ہونے کی وجہ سے. اور وہ حقیقت یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم نے یہ جو قرآن کی روح سے نظام آیا تھا اس میں اور مذہب میں فرق نہیں کیا، وہ مذہب کی شکل اختیار کر گیا. قرآن نے تو مذہب کا لفظ ہی کہیں استعمال نہیں کیا اپنے. پہلی سازش اسلام کے خلاف یہ تھی کہ یہ دین نہ رہے، یہ ایک نظام زندگی نہ رہے، بلکہ یہ مذہب میں تبدیل ہو جائے. تو خدا نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ اگر تم اسلام کو ایک مذہب بنا دو گے تو اس مذہب اسلام باقی مذاہب کے اوپر غالب آ کر رہے گا. یہ آپ کے ہاں جو مناظرے اور مباحثے یہ سارے ہوتے چلے آئے، آج کل تو وہ چنا قحط سالے خود اندر دمش گیارہ فراموش کردند وہ اس قسم کی اقتصادی بدحالیاں ہوئی ہیں کہ اس قسم کی چیزیں جو پہلے آتی تھی یہ بس ایک قسم کی شاعری تھی، جو پیٹ بھر جاتا تھا تو پھر یہ شروع ہو جاتی تھی چیزیں. اب یہ نہیں ہو رہی آج کل، لیکن اس سے ذرا پہلے ہمارے اپنے دور میں یعنی بچپن سے ہی نہیں بلکہ اس کے بعد کے دور تک سے ہم خود ان میں بڑے زور و شور سے حصہ لیتے تھے، بڑے زور سے مباحثے ہوتے تھے. اور ذاتی بات آ جاتی ہے، میں تو بتانے کا رہنے والا تھا، بڑا ہی مذہبی شہر کا ہے، شدت کے ساتھ ہر فرقے کے لوگ وہاں موجود تھے. اور قادیان کا تو وہ باب القادیان تھے، ریلوے اسٹیشن ہی بتانا تھا قادیان کا. اور یہ ایک چیز مسلسل چلتی تھی، تو جیسے دریا کے کنارے کے گاؤں میں رہنے والے بچے جماندرو تراکی ہوں یہ بتا رہے کہ بچے جماندرو مناظر ہوں گے. ہر جگہ میں ایک فرقہ لگا رہتا ہوں، کیوں نہ چھٹی ہونی تو اسٹیشن پہ چلے جا رہا. وہ تو اب گاڑی آیا کرتی کچھ زمانے میں،
اور وہیں اترنا ہوتا تھا ان مرویوں میں، قادیانیوں میں، وہاں جانے کے لیے کوئی اور راستہ ہی نہیں تھا. تو اسٹیشن سے لے کے وہ اڈا تھا اکم کا، جہاں سے قادیان کے لیے اکے چلا کرتے تھے، اچھا خاصا فاصلہ تھا. اب تو جاتے کبھی دیکھتے تھے تو گاؤں کو میل بھر نظر آتا ہوگا، اور اس زمانے میں تو وہ بڑا لمبا نظر آیا کرتا تھا. تو اسٹیشن سے انہوں نے اترنا اور وہاں اڈے تک پیدل چلنا ہوتا تھا. تو کیفیت یہ ہے کہ یہ بچارے اتر رہے ہیں، چل رہے ہیں، دائیں بائیں جھرمٹ ان کے ساتھ باہر چل رہی ہے، مناظرہ ہو رہا ہے. ان کی بھی کیفیت ہوتی ہے کہ یہ چپ نہیں کرتے، چلا جا رہا ہے. یعنی یہ ایک مسلسل چیز ہوتی تھی. پھر شہر کے اندر اہل حدیث اور یہ حنفی گڑھ ہوتا تھا ان کا. شیعہ حضرات کا بھی ایک معاملہ بڑا خاصا ہوتا تھا. آریہ سماج وہاں بڑے زور کا ہوتا تھا. عیسائیوں کے وہاں اسکول بھی تھے، عیسائیوں کے مرکز بھی تھے وہاں تبلیغ کے. وہ عجیب و غریب قسم کی ایک بستی تھی، شدید قسم کی مذہبی. تو آپ سوچیے کہ جہاں اتنے مذہب شدت سے اکٹھے ہو جائے اور روٹی مل جائے آسانی سے، تو پھر مناظروں کے سوا اور کام کیا تھا. اور یہ بڑا کار سواد کا کام جسے کہتے ہیں، یہ سمجھا جاتا تھا. جب مناظرہ فتح کر کے ہم آتے تھے اور دونوں فریق ہی اپنے آپ کو فاتح سمجھتے تھے، ان کا بھی جلوس نکلا کرتا تھا، ہمارا بھی جلوس نکلا کرتا تھا. مذہب میں تو پہلے فیصل ہو ہی نہیں سکتا نا. میں کہہ یہ رہا تھا کہ مذہب کا ٹکراؤ مذہب سے یہ مسلمان کرتے تھے، اور دعویٰ یہ ہوتا تھا کہ خدا نے کہا ہوا ہے کہ یہ جو راہو غلط دین چن گئی، اس لیے ہمارا مذہب باقی مذاہب کے اوپر ضرور غالب آ کے رہے. کوئی نہیں سوچتا تھا کہ اس نے دین کہا ہے، مذہب تو نہیں کہا وہ. لیکن یہ چیز تو ان کے ذہن میں تھی نہیں. یہ چیز اگر اس کو ذاتی مدح کرائی نہ کہی جائے تو میں عرض کروں گا کہ اللہ کا احسان ہے اس دور میں یہ چیز کہ یہ دین ہے، مذہب نہیں ہے. دین اور مذہب میں فرق جو ہے اتنا نمایاں طور پر یہ اس عادت کی طرف سے ہی بات آئی ہے، اور آج یہ اللہ کا شکر ہے کہ بڑی عام ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب محراب و مسجد سے بھی یہ صورت ہے کہ پہلے 2 گالیاں پرویز کو، آخر میں 2 گالیاں پرویز کو، درمیان میں سارے یہ چیز کہ اسلام مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے. اللہ کا شکر ہے ان گالیوں کے خرچے میں یہ بات ہی سے ہی چل پڑی. قرآن میں نے عرض کیا ہے دین کو قرآن نے دین کے مقابل میں قرآن لایا ہے. مذہب کو یہ نہ مذہب ہے نہ اس کو مذہب کے مقابلے میں لایا ہے. دوسری چیز جو ہمارے یہاں کی غلطی ہے وہ یہ کہ ہم نے مسلمانوں کو اور اسلام کو ایک دوسرے کے مرادف سمجھ لیا. ادھر سے تو قرآن کی یہ آیت آتی ہے کہ یہ تمام نظام آئے باطل پر غالب آ کر رہے گا. ادھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ سب ساری دنیا میں مسلمان تو ذلیل ہے. تو اس سے ہم اس نتیجے میں پہنچ جاتے ہیں کہ پھر اسلام غالب کیسے ہے. یعنی مسلمانوں کا ذلیل ہونا ہم اسلام کی ضرورت سمجھتے ہیں. اب یہ بات بھی سمجھانے کی ہے، ساری دنیا کو سمجھانے کی. سمجھانے کے لیے تو پہلے یہ بات ماننی پڑے گی نا کہ بابا ہم جو مسلمان ہیں ہم اسلام والے نہیں ہیں. اس کی ضرورت نہیں کرتے مسلمان کہنے کی. ورنہ اگر یہ بات دنیا کو سمجھا دی جائے کہ بات اسلام کے دین کی ہوگی، مسلمانوں کی نہیں ہوگی، مروجہ مذہب اسلام کی نہیں ہوگی، پھر بات واضح ہو جاتی ہے. اس کی ضرورت کسی میں نہیں ہے کہ وہ یہ اعتراض کرے اس بات سے. نتیجہ یہ کہ یہ اعتراضات پڑھتے ہیں، انہیں تو برداشت کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر توجیحات جو ہیں جسٹیفیکیٹری ریزن جسے کہتے ہیں وہ تو ہر شخص دے لیتا ہے. بت پرست بھی اپنے آپ کو مطمئن کر دیتا ہے چند دلیلیں دیتا ہے. گائے کا پوجنے والا بھی اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے. کام کی پرست کرنے والا بھی اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے. یہ فریڈم آف کا کیا ہے؟ ہم بھی مطمئن کر لیتے ہیں اپنے آپ کو یہ کہہ کہ صاحب ہمارے مذہب جیسا مذہب کوئی دنیا میں نہیں ہے. غریب و خوار ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، یہ عارضی چیز ہے. کبھی تو یہ کہ صاحب یہ اس دنیا کی عزت نہیں کہا گیا تھا، آخرت کی عزت کہا گیا تھا. صاحب
یہاں ٹھیک ہے ذلیل و خوار ہیں، وہاں دیکھیے گا کہ ہر قسم کی عزتیں سرفرازیاں ہمارے حصے میں ہوں گی، نہ کوئی وہاں سے دیکھ کے آئے نہ کوئی جھٹلائے۔ یعنی میں نے عرض کیا ہے کہ یہ چیزیں، یہ جرت کی چیز تھی یہ کہنے کی کہ ہمارا مروجہ اسلام قرآن کا اسلام نہیں ہے، مطلب ہم مسلمان اسلام کے پیرو پابند نہیں ہیں۔ اور آگے پھر بات چلتی کہ ہاں آؤ اب گفتگو ہم کریں کہ یہ جو قرآن نے کہا تھا کہ یہ نظام تمام نظام ہے باطل پر غالب آ کر رہے گا، تم جو بھی میں آتا دو گے تو غالب آ کر رہے گا، اس نقطے کے اوپر اگر بات ہوتی تو پھر ہم بتا سکتے دنیا کو کہ غالب آتا ہے۔ یہ دین ہے کیا جو قرآن نے دیا ہے؟ یہ زندگی کے نظام کا ایک ضابطہ ہے، کچھ اصول ہیں، کچھ قوانین ہیں، کچھ اقدار ہیں، کچھ ویلیوز ہیں جو وہی کی روح سے دی گئی ہیں قرآن کے اندر منضبط ہے۔ ان کا نام عملی شکل میں جب یہ آتا ہے تو یہ الدین کہلاتا ہے۔ قرآن کا کوئی اصول، کوئی قانون، کوئی قدر اس کی جب وہ انسانی معاشرے کے اندر اس کے اوپر عمل شروع ہوتا ہے تو وہ حصہ جو ہے وہ دین کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ کچھ پھر سن لیجیے، یہ کچھ اصول ہیں، اقدار ہیں، قوانین ہیں جو قرآن نے دیے، غیر متبدل ہیں، مکمل ہیں، اور اس کے ساتھ کہا یہ کہ یہ غالب آ کر رہیں گے ہر اس نظام سے، ہر اس اصول اور قدر پر کہ جو وہی کی نہیں ہوگی، انسانوں کے ذہن کی تراشی کا ہوگی۔ اب دو باتیں آ گئی، انسانی ذہن کو وضع کردہ وہ اصول، اقدار، قوانین جن کے مطابق یہ انسان اپنا معاشرہ متشکل کرتا چلا آ رہا ہے، اس کے مقابلے میں وہی کے عطا کردہ اصول، اقدار، قوانین کہ جو عملاً کسی معاشرے کے اندر جب وہ داخل ہو جائیں تو یہ جس طرح کا ایک نظام کام کرتا ہے، یہ دوسری طرف جسے اب اسلام کہا جائے گا، جسے اب دین کہا جائے گا، قرآن کا دین وہ بھی قرآن نے کہا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جتنے بھی اور ادیان ہیں ان کے اوپر یہ غالب آئے گا۔ ان کا نام قرآن نے دین کہہ کے ان کو پکارا ہے، نظام زندگی۔ انسانی ذہن کے تراشیدہ وضع کردہ جتنے اصول ہیں وہ جب انسانی معاشرہ ان کے مطابق متشکل ہوگا تو وہ ایک دین بنے گا۔ ادھر سے قرآنی اصول و اقدار کے مطابق جب ایک معاشرہ متشکل ہوگا تو یہ دین بنے گا۔ کہا کہ یہ جو دین ہے یہ غالب آ کے رہے گا ان کے اوپر۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس 1400 برس میں تاریخ ہمیں بتاتی کیا، ظہور قرآن کے زمانے میں جتنے نظام زندگی کے یہاں قائم تھے، دنیا کے کسی حصے میں بھی وہ کیوں نہ ہو، انسانی ذہن کے وضع کردہ اصولوں کے مطابق موٹے موٹے اصول لے لیجیے۔ بادشاہت کو اس زمانے میں ابدی دائمی قائم رہنے والا نظام قرار دیا جاتا ہے کہ حکمرانی یا حکومت کا نظام ہی بادشاہت ساری دنیا میں بلا استثناء۔ پھر بادشاہ کو ہندوستان میں خدا کا اوتار سمجھا جاتا تھا، ایران میں اسے ذل اللہ خدا کا سایہ سمجھا جاتا تھا، عیسائیوں کی مملکت میں اسے ڈیوائن رائٹ کا حامل سمجھا جاتا تھا، خدائی اختیارات کا حامل۔ چین اور جاپان کے یہ جو علاقے ہیں ان میں کنفیوشنزم وغیرہ جو مذہب تھے ان میں
یہ بادشاہ جو تھا اس کی پرستش ہوتی تھی، اس کو خود معبود سمجھا جاتا تھا۔ مصر کی بھی یہی کیفیت تھی۔ اس زمانے میں یہی دنیا تھی جنہیں متمدن یا مہذب دنیا کہا جاتا ہے۔ ان سب میں بادشاہت ایک شخص کو حق حاصل تھا کہ وہ باقی تمام انسانوں پر حکومت کرے، اور اس کے حکومت کے اس حد کو خدائی اختیار کہا جاتا تھا، یعنی اس نے خود یہ اختیار نہیں کسی طرح سنبھالے، خدا نے یہ اختیار اس کو دیے ہیں، اس لیے ان سے انکار خدائی اختیار سے انکار ہوگا، اسی لیے اس کی سزا موت۔ بادشاہت ایک اصول نظام قائم کرنے کا، اس اصول کے مطابق دنیا کے اندر جتنے نظام تھے وہ سارے بادشاہت کے نظام تھے۔ اسے دین کہیں گے نا آپ۔ قرآن نے آ کے یہ اعلان کیا کہ یہ باطل ہے نظریہ، کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کسی دوسرے انسان کے اوپر حکومت کرے۔ اس نے کہا کہ یہ زندگی کا تمہارا نظام جو ہے اجتماعی، اس کے لیے چند اصولوں کی ضرورت ہے، چند ضوابط کی ضرورت ہے، کچھ پابندیوں کی ضرورت ہے۔ وہ کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پابندیاں اور اصول وضع کرے، وہ خدا کی طرف سے ملے ہیں اور وہ قرآن کے اندر ہے۔ ان اصولوں کے مطابق ایک نظام تمہارا متشکل ہوگا، اور اس میں تمہارے معاملات جو ہیں وہ امرہم شورا بینہم، ان کے معاملات ان کے باہمی مشورے سے طے ہو جائیں گے۔ یہ تھا دوسرا اس نے یہ اصول دیا کہ اسے اگر تم عملاً متشکل کرو گے تو یہ اب دین ہوگا، ان ادیان کے مقابلے میں جو اس زمانے میں ساری دنیا میں رائج تھی۔ ذہن میں آگے نہ اب آپ کے بعد کہ دین کا مقابلہ دین کے ساتھ کس طرح سے ہوا۔ قرآن نے یہ کیا، سب سے پہلے تو اپنے ہاں اس کو قائم کر کے دکھایا، بادشاہ ختم، باہمی مشاورت سے ایک نظام۔ دنیا میں پہلا تجربہ تھا یہ، پہلا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انبیاء کرام نے تو اپنے اپنے مقام میں یہ تجربے اپنی جگہ کیے ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ یہی پیغام لے کے آئے تھے۔ اس زمانے میں جب تو قرآن نازل ہوا ہے تو اس وقت دنیا میں کہیں بھی یہ نظام نہیں تھا۔ یہ قرآن نے یہ نظری طور پہ اصول دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ اس نظام کو متشکل کیا۔ یہ تھا الدین کا ایک گوشہ۔ ساری دنیا نے اس کی مخالفت کی، کرنی چاہیے، وہاں تو بادشاہت تھی۔ بادشاہت اس کو کس طرح برداشت کر دیتی ایسے نظام کو جس میں بادشاہت کا وجود نہ رہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ ایران نے کیوں مخالفت کی تھی، بازنطین حکومت نے کیوں مخالفت کی تھی۔ اس نظام کے تابع بادشاہت کا وجود ہی باقی نہیں رہتا تھا۔ یہ کر کے بتا دیے۔ کچھ عرصے کے بعد مسلمان کا دین بھی مذہب میں بدل گیا اور اس میں بادشاہت پھر آ گئی۔ سوال یہ ہے کہ اس 1400 سال میں پھر یہ جو انسان چلے ہیں، اب وہ طریق رہ گیا جس کو عقل کا تجرباتی طریق کہتے ہیں، ٹرائل اینڈ ایرر۔ انسانی عقل کرتی یہ ہے کہ وہ ایک نظام وضع کرتی ہے، اس پہ عمل کرتی ہے، پھر اس کے تباہ کن ہلاکت آفرین نتائج اس کے سامنے آتے ہیں، ٹھوکریں کھاتی ہوئی، ہڈیاں توڑواتی ہوئی اس نظام کو چھوڑتی ہے، پھر اس کی جگہ ایک اور اصول وضع کرتی ہے، پھر اس کے مطابق ایک نظام قائم کرتی ہے، پھر اس نظام کی ہلاکت آفرین نتائج سامنے آتے ہیں، پھر اس کو چھوڑتی ہے۔ یہ طریقہ ہے اصل کا تجرباتی طریقہ، یہ کرتی چلی آئی ہے اور اس کے مطابق ٹکراؤ بھی ہوتے چلے آئے۔ آپ فرمائیے کہ اس 1400 سال کے عرصے کے بعد آج جب کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، وہ
قرآن کا دیا ہوا نظریہ کہ بادشاہت غلط ہے نظام، باہمی مشاورت سے معاملات طے ہونے چاہیے، یہ اصول غالب آیا ہے یا وہ اصول غالب رہا ہے جو زمانے میں تھا کہ بادشاہت ہی سے ہی نظام ہے؟ کون سا اصول غالب آیا ہے؟ ساری دنیا آج جمہوریت پہ پہنچی ہوئی ہے. بادشاہتیں تو ایک ابھی وہ ہندوستان کی ہے، لیکن اسے تو وہ کہتی ہیں کہ وہ تاش کا بادشاہ ہوتا ہے پتا، تو وہاں کی بادشاہت ہے نہیں، وہ ایک ٹریڈیشن ہے. اگر کہیں ہے تو خیر سے مسلمانوں کے ہاں ہی ہے یہ چیز. یہ آپ حیران ہوں گے کہ دین کی طرف عقل و فکر کی روح سے باقی قومیں غیر مسلم جو ہیں وہ جلدی آتی ہیں اور یہ سب سے پیچھے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ہاں تو عقل و فکر سے کام لینا حرام ہے نا. یہ تو مقلد ہے، کچھ اپنے ہاں کے مذہبی پیشواؤں کے مقلد، کچھ باقی قومیں جو دنیا میں ترقی کرتے ہیں ان کے مقلد. تو مقلد تو ہمیشہ پیچھے رہتا ہے، اور قرآن نے تو ان کے لیے کہا تھا امام للمتقین، ان کا مقام بتایا تھا کہ سب سے آگے چلنے والا ہو. بہرحال میں کیا یہ رہا تھا کہ یہ مسلمان ان چیزوں کو قبول کرنے میں بھی پیچھے کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اپنی عقل و فکر سے کام نہیں لیتے، دوسروں کو دیکھتے ہیں. مسجد میں گئے تو جو نیت امام دی سو نیت میری تجھے امام دے اللہ اکبر، جو میری نیت ہو میری نیت، یعنی آپ یہ نہیں فیصلہ کرنا کہ میری نیت بھی ہے. تو جو نیتوں تک میں مقلد ہو وہ زندگی کے عملی شاہراہ حیات کے مقلد کیوں نہ ہو؟ وہاں یہ تکلیف، باہر آ کے دیکھا کہ اچھا بھائی وہ یورپ میں یہ چیز ہو رہی ہے، بہت اونچے چلے گئے لوگ، بہت آگے چلے گئے، انہوں نے کیا اللہ اکبر چل جناب، جو نہیں تو وہ امام دی ہو میری اللہ اکبر جناب. انہوں نے دھکے کھا کے پھر کوئی اور امام لین دا جی یہ کہو نہیں یہ شادی مذہب جو امام ہے گا انہیں انجیلا نہیں، یعنی ان رشیا گل تک لگتا ہے. مقلد تو مقلد رہا ہے. اس سامنے تبدیلی ہوئی ہے تو یہ بغیر مزاحمت کے نہیں ہوئی. تو پوچھیے نہیں صاحب بادشاہت کو اڑانے میں اور یہاں تک جمہوریت تک پہنچنے کے اندر کتنی مزاحمت ہوئی ہے. قرآن کے دیے ہوئے اصول کے کو باہر لانے کے لیے وہ مسلم قوم ہو یا غیر مسلم قوم ہو، جو قوم بھی اس کو عملاً متشکل کرنا چاہے گی اس اصول کی مخالفت ضرور ہوگی. یہاں تک تو پہنچی ہے ابھی جمہوریت، لیکن یہ بھی ابھی پرانی جمہوریت نہیں ہوئی. اس جمہوریت میں یہ تھا کہ یہ جو فریم ورک ہے، حدود ہیں جن کے اندر تم باہمی مشاورت سے کام کر سکتے ہو، وہ حدود غیر متبدل ہے اور قرآن کی خدا کی طرف سے دی ہوئی حدود ہے. یہ جو ابھی تک جمہوریت کے باوجود ٹکراؤ ہو رہا ہے انسانوں میں باہمی اقوام میں، وہ اس لیے ہے کہ وہ حدود ان کے پاس نہیں ہے، ابھی یہاں نہیں پہنچی ابھی انسان میں، لیکن اس کے بعد پہنچے گی. اب بھی اس جمہوریت کی ہاتھوں سے یہ تنگ آ رہے ہیں اور وہ سوچ رہے ہیں کہ اقوام عالم میں کوئی چیزیں ایسی ہونی چاہیے کہ جنہیں وہ سب قومیں تسلیم کریں اور جنہیں کوئی قوم بدل نہ سکے. عزیزان من سنیے کہاں پہنچ رہے ہیں. یہ ڈسکشن آج ہوتی ہے ان کی اقوام کے اندر.
یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں یہ لیگ آف نیشنز کی پہلے ہوئی اور اب یونائٹڈ نیشن وغیرہ کی ہوئی، یہ کیا کوششیں ہیں؟ کوششیں یہ ہیں کہ اقوام عالم بیٹھ کے کوئی ایسی حدیں تجویز کر لے کہ جو غیر متبدل ہوں اور کوئی قوم ان حدوں کو توڑ نہ سکے۔ اس کا احساس ان کے دل میں آ گیا ہے کہ جمہوریت اس کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اب وہ پابندیاں اور حدیں جو ہیں وہ نہیں مل رہی۔ ہر قوم جو وہ پابندی اور حد تجویز کرتی ہے اس میں اپنی قوم کا مفاد ان کے پیش نظر ہوتا ہے، باقی قوموں کے وہ خلاف جاتی ہے، دوسری قومیں اسے مانتی نہیں۔ اگر کہیں لفظی طور پر ایک چارٹر پہ اس پر دستخط بھی کر دیتی ہیں تو جب گھروں میں جاتی ہیں تو اس کے خلاف کرتی ہیں۔ آ جائے گی یہ قوم، انسانیت کو آنا ہے یہاں۔ ساری دنیا میں اس دور میں جب قرآن نازل ہوا ہے، غلامی ایک مسلمہ ساری دنیا ساری اقوام کا ایک غلامی کا ان کے فلاسفر اس کے حق میں دلائل دیے، مذہبی پیشوائیت اسے خدا کی طرف سے مقدر کردہ چیزیں کہتا تھا کہ خدا کی طرف سے تقدیر بعض انسانوں کی ہوتی ہے کہ وہ غلام بن کے رہے اور انہیں کوئی نہیں چھوڑتا۔ اور مسلم جو سنتے تھی وہ تو بہرحال غلاموں کو جکڑ کے رکھتی، غلامی کے خلاف کہیں آواز نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں۔ خود عرب کی ساری معاشرت اور معیشت جو تھی وہ غلاموں کے خلاف کرتی۔ قرآن نے آ کے یہ اعلان کیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے ہر انسانی بچے کو واجب التکلیف پیدا کیا۔ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتَاهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ عبادت بھی کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں رکھا، اس کو لیجسلیٹر کے اختیارات ہوں یا ایگزیکٹو کے اختیارات ہوں، وہ نبی بھی کیوں نہ ہو، کہ وہ کسی انسان سے یہ کہے کہ تم میرے غلام ہو۔ اتنا انقلاب آپ کی یہ اصول دیا قرآن کریم نے انسانی معاشرے کی متشکل کر ساری دنیا نے مخالفت کی۔ آپ کہیے کہ اس 1400 سال میں انسانی اثر نے تجرباتی تمیز سے جو راستہ اختیار کیا اور اس نتیجے پہ پہنچا وہ قرآن کے اس اصول کی وجہ ہے یا وہ اس کے خلاف سے اس کے خلاف مسلمان گیا۔ یہ یونائٹڈ نیشن میں جب چارٹر بن رہا تھا تو اس میں ایک لکھ تھی غلامی کی غلامی کی، اس میں یہ ہے غلامی منسوخ کی جاتی۔ وہاں جتنے بھی ممبر تھے اسلام کے انہوں نے اس سے دستخط کر دیے، لیکن آپ کے یہاں کی سب سے بڑی اسلامی مملکت سعودی عربیہ انہوں نے انکار کر دیا یہ کہہ کے کہ یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ اور یہ بات تو پھر پرانی ہے، یہ آپ نے 1 مارچ کا پرچہ آپ نے دیکھا ہے، مملکت اسلامیہ پاکستانیہ کی مرکزی مجلس آئین ساز کا اجلاس ہے۔ کانسٹیٹیوشن کے فہرست لکھا گیا ہے کہ یہ اسلامک مملکت ہے، اس کا ریلیجن اسٹیٹ کا نام ہوگا، کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگا۔ کتاب و سنت کے علم کے ایک ادارہ کا جدید اللہ کے نمائند کروں گا تو کر دیجیے گا، میں اللہ والا انہوں نے وہاں اس کی تقریر کی 1 مارچ کے فرق کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ دعویٰ اس کانسٹیٹیوشن کا یہ ہے کہ اسلام کے مطابق اور کوئی قانون کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوگا، خود اس کے اندر سب سے بڑی چیز کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ کون سی چیز؟ کہا اس نے غلامی کو جائز قرار دیا، غلامی کو منسوخ کیا گیا۔
یہ چیز اسلام کے خلاف ہے، کتاب و سنت کے خلاف ہے، تو غلامی کو منسوخ قرار دیا گیا ہے۔ اور اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بات کیا نہیں کرتی، کہا کہ اس کے اندر یہ پروویژن ہونی چاہیے۔ عقیدہ نے من 1400 سال پہلے کی بات نہیں کرتا، چند وقتوں کی بات نہیں کر رہا۔ آپ کے ہاں کی مجلس آئین صاحب نے 3 دن پہلے یہ تقریر کی ہے، وہاں کہا کہ اس میں یہ پروویژن ہونی چاہیے کہ جو شخص ایک سے زیادہ آزاد شادیاں نہ کر سکنے کی استطاعت رکھتا ہو اسے ایک لانڈری مہیا کی جائے۔ جیسا آئین میں کسی نہیں کرتی ساری دنیا میں یہ بات کہ ایک اسلامی مملکت ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ تھا انڈیا سے الگ ہونے کا کہ وہاں ہم اسلام کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتے، ہم اپنی مملکت بنائیں گے جہاں ہم اسلام کے مطابق زندگی بسر کریں۔ ثبوت اس دعوے کا یہ ہے کہ ہندوستان نے غلامی منسوخ کر دی ہوئی ہے اپنے یہاں، وہاں ہم رہتے تو وہ یہ کہتے ہیں ہم اسلام کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتے، تو جہاں بھی اسلام کے مطابق زندگی ہونی چاہیے، آئین میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ غلامی منسوخ نہیں کی جائے گی، اور یہ چیز ہونی چاہیے کہ جو ہو اس سے ایک میں کہہ یہ رہا تھا کہ زمانہ انسان خالص اصل کی تجرباتی طریقے سے جن چیزوں کے اوپر پہنچ رہا ہے وہ قرآن کے مطابق ہے، اور اس میں سب سے آخر میں جو لوگ آتے ہیں وہ خود مسلمان ہیں۔ لیکن بات تو یہ تھی کہ قرآن نے دعویٰ کیا تھا کہ یوں دے رہا ہوں الگ دین سنتے، کیا اس دعوے کا ثبوت کا ہی آواز دے رہی ہے کہ نہیں؟ حضور قرآن کے زمانے میں نظام سرمایہ داری ساری دنیا کا مسلمان نظام، کہیں اس کے خلاف کوئی آواز نہیں۔ قرآن کریم نے آ کر دیکھا اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے زیادہ بار انسانوں کو دکھ دی ہے، کسی انسان کو حق حاصل نہیں اس پر ذاتی میں اور ایک جماعت مومنین جو ہم پیدا کر رہے ہیں جو کہ دین کی حامل ہوگی، اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ ہر شخص زیادہ سے زیادہ محنت کرے گا، کامل تک اپنی ضروریات کے مطابق دے گا، اور اس سے فاضل جو کچھ ہوگا وہ دوسروں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے دے جائے گا۔ مال کا جمع کرنا جہاں حرام کرا 1400 سال پہلے۔ اب آپ نے سوچا کہ اس کی مخالفت کیوں ہوتی، کیوں 82 جنگیں لڑنی پڑی؟ ساری دنیا نے بتا دیا، انہوں نے یہ نظام قائم کر کے بھی بتا دیا۔ اس کے بعد پھر یہ دین مدد نے بدل دیا، نظام سرمایہ داری کی 1400 سال تک انسانی نسل نے کبھی باقی شریف مختلف اختیار کیے، اور اس کے بعد ہم پھر آج کے دور کی بات کر سکتے ہیں، آنے والے کی تو ہم نہیں کر سکتے۔ آج کے دور تک بھی انسان اس نتیجے میں پہنچا ہے، آپ سوچیے کہ وہ قرآن کا دیا ہوا جو نظام یا اس کی صرف ہے وہاں پہنچا ہے، یا وہ جو اس زمانے میں باطل نظام مسلط تھے ان تک پہنچا ہے۔ دنیا کے آج کیپیٹلسٹ کنٹری بھی یہ کہنے سے مجبور ہو گئے ہیں کہ ویلفیئر اسٹیٹ کو ہونی چاہیے، اپنے مقام سے وہ بھی خود نہیں آ رہی ہے، یہ چیز ساری دنیا میں آ رہی ہے۔ یہاں بھی جو سب سے پیچھے ہیں آپ کے یہاں کے مسلمانوں کی مخالفت، خود آپ کے یہاں مخالفت ہو رہی ہے، مخالفت دلیل و برہان کی نہیں، کہتے ہیں اسلام کے خلاف ہے۔ ڈیوائن رائٹس آف پرائیویٹ پراپرٹی، ذاتی ملکیت کے خدائی اختیار،
اور خدا نے یہ کہا تھا کہ جو تم زمین سے باقی اختیارات اور ملکیت میں دے دیتے ہو ہم دادم من دون اللہ خدا سے بڑے تم خدا بنا دیتے ہو ان کو اور یہ اس بچے ملکیت کو خدائی اختیارات باتیں بھی خدائی اختیارات وہ تو بھی خدا کی میں پوچھ کے رہا ہوں کہ 3 سکے میں نے دیے ہیں آگے چلوں گا تو اور چیزوں میں بھی آ جائے قرآن کریم نے نسلی امتیازات نسلی افتخارات اور کیا کیا کہ ہر انسان پیدائش کے اعتبار سے انسان ہونے کی جیب سے یکساں واجب التسلیم ہے اور یہ مطلب آخری بات یہ یاد رکھو تمہارا خدا بھی ایک ہے اصل کے اعتبار سے انسانیت بھی ایک ہے نہ سارے کو گھوڑے پہ منتقل ہے نہ گھوڑے کو سارے پہ منتقل کرے ہمارے بھی کو اجمی پر ہماری کو اجمی پر تمام انسان آزاد کے لیے اور عملاً یہ کر کے دکھا دیا کہ حبش کے غلام بلال کو سید نہ بلال کہہ کے پکارتا تھا قریش کا سب سے عظیم عمر اور ابوبکر پھر نظری یادات آتی ہیں پھر آپ کے یہاں کون پھر اصل نے اپنے تجرباتی طریقے سے دیکھا کہ بڑی طاقت ہے یہ نماز کے اعتبار سے جو ہر بچہ جاتا عزیزہ نے من اور تو اور آپ کا ہمسایا دور کی دنیا میں سب سے آخر میں ہے یہ عقل اور فکر اور علم و تدبر اور روشنی کے اعتبار سے آج تک وہ قوم گائے کو اپنا معمول نہیں مانتی اس قوم نے بھی ڈاکٹروں اور دوستوں کی تمیز کو کی برموں کی تمیز کو کی بتا دی حالانکہ ان کے دیش کے ذریعے کی روح سے یہ چیز حرم کا جو انہوں نے بھی اپنے ہم کا لیکن ساری دنیا میں بازی چلی جائے پھر مسلمان صاحب سے آپ نے اور مسلمانوں نے کہ آج کے ہاں کی ملت اسلامیہ پاکستانیہ جن کا لکھا ہوا ہے کہ اسٹیٹ کا ریلیجن بھی مدد ہوگا یہ آج بھی سب سے آخر میں یہ آج بھی پٹھان پنجابی سندھی بلوچی کی طرف میں گفتگو کر رہی ہے یکسر اسلام کے خلاف کسی ایک جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 سپاہی آپس میں کہیں لڑ پڑے تو ان میں سے ایک سپاہی نے غیر شعوری طور پر نرمستہ آواز دی وہ پرانے تصور کے مطابق آواز دی اپنے خاندانوں کے آنا میری مدد کو دوسرے نے سنا تو اس نے اپنے قبیلے والے کو آواز دی آنا میری مدد کو حضور کے گوش مبارک میں یہ بات پڑی باہر آ گئے سخت بارہ فروختہ تھے اور انہوں نے کہا تم میری زندگی میں ہی جاہلیت کے درد عمل کی طرف چلے جا رہے ہیں مدد کے لیے آواز دینی ہے سربراہ مملکت کو دو اپنے اولي الامر کو دو اپنے کسی بھائی کو آواز دو یہ قبیلوں کو آواز دے رہے ہو آج ان نسلوں کی بنا پر کہ جن کے تعین کا بھی کچھ علم نہیں ہے ہم کہ یہ کیسے ہوئی تھی آج کہا جا رہا ہے تب خدا کر کے ایک تصور تھا جو تاریخ پاکستان کے دوران دیا گیا کہ تمام مسلمان اسلام کی جہت سے ایک قوم ہے ایک چیز تھی جو اسلامی وہاں دی گئی اگر رغم اس سے کہا جا رہا ہے کہ اب یہاں 5 پہلے تھی ایک تو الگ ہو گئی وہاں اور یہاں اب 4 قومیتیں بیٹھی بیسس ان کا عزیزان من آج کے غیر مسلم کافر و مشرک بھی بیسس کم از کم وطن کی حدود کو بنا رہے ہیں یہاں نسلی بیسس بنایا جا رہا ہے میں نے کہا ہے نا کہ جو چیزیں دنیا ساری چھوڑ رہی ہے دنیا میں آج کہیں بھی یہ ذات پات کی چیز جو ہے اسرائیل یہاں تو ہونا چاہیے تھا ان کا مذہب ہی قومی ہے باقی جگہ یہ نسلی تشخص جو تھا یہ ختم ہو گیا ہے اس کے اوپر محققین نے کتابیں لکھی ہیں کہ یہ ریشل جو ڈسکریمنیشن ہے
نسلی امتیاز کہا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. دنیا یہاں آ گئی ہوئی. میں پوچھتا یہ ہوں کہ جس زمانے میں ساری دنیا نسلی افتخار کے اندر جکڑی ہوئی تھی، اس زمانے میں قرآن نے ایک زندگی کا اصول دیا، نظام کی ایک بنیاد دی کہ تمام انسان پیدائش کے اعتبار سے یکساں واجب تقریر ہے، کسی کو کسی پہ فخر حاصل نہیں، پیدائش کے اعتبار سے. کہو کہ 1400 سال کے اندر اصل انسانی یا انسان اس اصول کے اوپر آیا ہے یا اس اصول کے اوپر جمے ہوئے بیٹھا ہے جو اس زمانے میں مسلط ہے ساری دنیا کے اوپر. چاہیے یہ کون سے اصول کی فتح ہے، کون سے اصول کا غلبہ ہے؟ دین الحق کا غلبہ ہے یا دین باطل کا غلبہ ہے؟ یہ ہے وہ حقیقت جو قرآن نے کہی. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. یہ تھی جو حقیقت اس نے کہی. تو خدا نے ایک رہنمائی کا ایک رابطہ بھیجا، ایک نظام زندگی بھیجا جو حقیقت پر مبنی ہے، اور تم دیکھو گے کہ یہ نظام ساری دنیا کے باطل نظاموں کے اوپر غالب آ کے رہے گا ایک دن. ہاں یہ چیز مشرکین کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گئی. آگے سنیے عزیزان من، اور پھر بات دیجیے قرآن کے ضبط کی. بنیادی چیزیں دو ہی تھیں. اصل میں ملوکیت بھی خود قائم نہیں ہوتی، ایک شخص ایک فرد میں قوت ہی کیا ہوتی. ملوکیت قائم ہوتی ہے نسبی پیشوائیت کے سہارے اور نظام سرمایہ داری کے سہارے. وہ تمام رزق کے جتنے ذرائع ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اور نسبی پیشوائیت کہتی ہے کہ یہ خدا کی طرف سے اختیارات ہیں جیسے کہ یہ ٹھیک ہے. اصل میں سمٹ کے دو ہی رہ جاتی ہیں، مذہبی پیشوائیت اور نظام سرمایہ داری. میں نے عرض کیا ہے نا کہ ملوکیت بھی ایک بادشاہ کا نام نہیں تھا. ملوکیت کے معنی ہے انسانوں کے وضع کردہ قوانین کے تابع نظام زندگی نظام متشکل کرنا. ہاں وہ ایک سستی معروفی چیز ہو کا جمہوریت ہو، یہ بھی ملوکیت ہوتی ہے. اور ملوکیت کا سارا مدار ہوتا ہے رزق کے سرچشموں کو اپنے ہاتھ میں لینا. جو اقبال نے کہا ہے نا کہ بادشاہ جو ہے وہ چلیے گا اور وہ پرہیز سے نہیں ہے، وہ سنتا غیر کی کھیتی تو ہو جس کی نظر. عظیم چیز کہا جاتا ہے. غیر کی کھیتی بھی ہو جس کی نظر، یہ ہے نظام سرمایہ داری. تو چیزیں دو ہی رہ جاتی ہیں، مذہبی پیشوائیت اور نظام سرمایہ داری. بات چلی آ رہی تھی وہ خدا نے یہ اب دین دیا ہے کہ جو دنیا کے نظام ہے باطل پر غالب آ کر رہے گا. یہ بات صحیح نہ یار. سنیے آگے کیا کہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. یاد رکھو سب سے پہلے اس کے راستے میں نمازی پیشوائی کڑی ہوگی. یاد رکھو یہ احبار اور رہبان جو نہیں لے آیا، اہل شریعت اور ارباب طریقت، مولوی اور پیر، احبار اور رہبان دونوں کو لے آیا. یہ خود دور عن سبیل اللہ، یہ ہیں جو انسانیت کو خدا کے راستے کی طرف نہیں آنے دیتے. کہا ان میں سے تم اکثریت کی یہ کیفیت دیکھو گے کہ لوگوں کی کمائی کے اوپر زندگی بسر کرتے ہیں. خود سرمایہ داری یہاں سے شروع ہو گئی. لوگوں کو خدا کے راستے کی طرف نہیں آنے دیتے. تو خدا کا راستہ یہ ہوا نا کہ جس میں نہ اس قسم کی ملوکیت ہو، نہ اس قسم کے سرمایہ داری کا نظام ہو، اس کے راستے میں روز بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ احبار و رہبان کرتے یہ ہیں. تو میں نے کہا تھا نا کہ ملوکیت ہو یا نظام سرمایہ داری، وہ صرف مذہبی پیشوائیت کے سر پہ ڈال دیتی. پہلے قرآن نے یہ لیا کہ یہ لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں دل باطل، بغیر کوئی تعمیری نتیجہ مرتب کیے ہوئے. باطل کے یہ معنی ہوتے ہیں کوئی تعمیری نتیجہ یہ مرتب نہیں کرتے.
اور کھا جاتے ہیں دوسروں کی کمائی، خود محنت نہیں کرتے، کما کے کوئی نہیں کھاتا ان میں سے، آپ دیکھ لیجیے آج. اور لوگ اور خدا کے راستے کی طرف انسانیت کو نہیں آنے دیتے، تو اس میں ان کا اپنا وجود ختم ہوتا ہے، ان کے آقائے نعمت کا وجود ختم ہوتا ہے. ہاں وہ موروثی بادشاہت ہو یا جمہوریت کا وہ نظام ہو کہ جو خدا کے اٹل قوانین کے اوپر مبنی نہ ہو، وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ بتایا ایک ہی آئے تھا عزیزان من، دو آیتیں بھی نہیں. والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم. اور دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو ادھر سے وہ دولت اکٹھی کرتے چلے جاتے ہیں، سمیٹتے چلے جاتے ہیں اور اسے انسانیت کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دردناک عذاب عام کرنے کے لیے بشارت دے دیتے ہیں. دردناک عذاب. حالانکہ مال و دولت والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ دولت والی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. کہتے ہیں ان کو یہ بشارت دے دی. کہا تھا نا کہ یہ ہمارا دیا ہوا نظام غالب آ کے رہے گا ساختی ابھیان کے اوپر. جب یہ غالب آئے گا تو اس نظام کے مدعی اور حامی کے ان کے عمل کرنے والے ایک المناک عذاب میں گرفتار یوم یحمى علیہا فی نار جہنم تقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. کیا الفاظ ہے یہ ان کا مالک ہے نا. چاندی سونے کے ٹکے ہوتے تھے نا اس زمانے میں، نوٹ تو ہوتے نہیں تھے جو جلائے نہ جا سکتے. کہا ان کو تپایا جائے گا، ایک تمثیلی انداز ہے بیان کرنے کا. تپایا جائے گا ان کو جہنم کی آگ میں، پھر اس سے داغا جائے گا ان کی پیشانیوں کو، ان کی کمر کو، ان کے پہلوؤں کو، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ چیز ہے، مال ہے جسے تم نے جمع کر کے رکھا تھا لأنفسکم، اپنی ذات تک کے لیے. ہاں فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو کچھ تم نے اس طرح سے جمع کر کے رکھا تھا اس کے انجام کا جو تلخابہ پیو، رکھو اس کو. چاہیے عزیزان من، قرآن نے جو دیا تھا ایک دین الحق کی فکر نظام کی معیشت کے متعلق، دنیا اپنے تجرباتی طریق کے بعد اس فکر کی طرف آ رہی ہے یا اس کے خلاف جا رہی ہے. ابھی وہ وہاں تک پہنچی نہیں ہے دنیا، لیکن سوال یہ ہے کہ ان کا رخ کس سمت کو ہے. اور یہ جو اس نے یہ کہا کہ یاد رکھو یہ دو گروہ ہیں جو اس نظام کے راستے میں سب سے بڑے سنگے گراں بن کے حائل ہوں گے، مذہبی پیشوائیت کا گروہ اور نظام سرمایہ داری کے حاملوں کا گروہ. یہ آگ جس کو اس نے کہا ہے، میں نے کہا نا کہ قرآن کے سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مقام پہ جو بات کہی گئی ہو دوسرے مقامات میں دیکھیے اس کی وضاحت. یہ آگ کہیں آگا کی بھٹی لگی ہوئی نہیں ہے کہ جس کے اندر سچ مچ یہ روپے اور یہ پاؤنڈ جو ہیں اسٹرلنگ ایچرسیاں تپائی جائیں گی اور لگایا جائے گا. یہ کون سی آگ ہے؟ 104/1-7 104 آیت سورہ الحمزہ. ویل لکل همزۃ لمزۃ للذی جمع مالا وعددا. پہلے دو لفظوں کا ترجمہ تفصیل کسی دوسرے وقت میں صحیح، وہ بھی بڑی تفصیل پر چیز ہے. وہ کہ جو مال کو جمع کرتا ہے اور پھر 99 کے پھیر میں پڑ جاتا ہے. کیا بات کہی! جو محض اپنی ضروریات پورا کرنے کے لیے عزیزان من مال رکھتا ہے وہ 99 کے پھیر میں پڑتا ہی نہیں ہے. ضرورت جب جمع کرتا ہے تو پھر آگے بات چلتی ہے کہ ہاں اتنا اور اس میں ہو جائے نا، تو پھر یہ اتنا بن جاتا ہے. اس کے لیے آپ کو پتا کیا کیا ترغیبیں اور ترغیبیں اور تحریفیں کی ہوئی ہوتی ہیں. سیونگ بینک میں اکاؤنٹ کھلتا ہے نا، یہ پوسٹ آفس والوں میں، تو وہ ایک اکاؤنٹ ہے کہ وہ شاید 7 برس کے بعد دگنا ہو جائے گا
اس میں شرط یہ ہے کہ 100 روپے یا اس کے بعد 100, 200, 300 یعنی یہ جمع کرایا جا سکتا ہے, 90, 95 نہیں, 100 پھر اس کے بعد 100. وہ تو کھول بیٹھتا ہے نا حساب, جب وہ آتا ہے نا 80, 90 پہ, پھر پوچھو نا کہ 100 بنانے کے پیچھے پھر وہ کیا کرتا ہے, ایک ڈھنگی روٹی بھی چھا دیں گے. یہ بچے اپنے گول کا تو چھوڑ دے آگے 98 ہو گئے, 90 ہو گئے, ہو گئے, اتنی شرط لگا رکھی ہے 100 پورا کر جمع مانا عدد یا سب اما مانا ہوں اپنے رہا اس زام باطل میں ہے کہ زندگی کا دوام مال کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. اللہ خدا تشریف سے عربی سمجھنے کی تو اللہ سمجھا کیجیے. قرآن جہاں کہتا ہے اللہ کس طرح کے باطل میں مبتلا ہو, آگاہ رکھو, وہ انسانیت سے رکھو, سن رکھو. یہ جس مال کے متعلق چاہتے ہو کہ سنے اور یہ حیات دوام دے گا, اس کی اپنی کیفیت یہ ہوگی کہ اسے ایک ایسی جہنم کی آگ کے اندر ڈالا جائے گا. مادرا کا مل حکمہ یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی مادرا کا. خدا کے سوا تمہیں کون بتا سکتا ہے کہ وہ کون ہے؟ نار اللہ, خدا کی آگ. اب محسوسات کی خوبصورت نگاہ ہے کبھی دیکھنے کے لیے, کہاں بھٹی بھڑک رہی ہے, یہ کہاں شعلے اٹھ رہے ہیں, کہاں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے, یہیں بیٹھے رہو. نار اللہ ان لوگوں کا یہ خدا کی بڑکائی ہوئی آگ ہے, یہ دلوں کو اپنی لپیٹ میں لیا کرتی ہے, باہر نہیں کہیں بھڑک رہی ہے. انہا علیہم موصدۃ فی عمد ممددہ, اور کہیں یہ نہیں ہے کہ بھٹیاں بنی ہوئی ہیں, اسی کے ستون ہوتے ہیں جس کے اندر یہ ہوتی ہے. اسی آگ کے یہ ستون ہوتے ہیں بڑے بڑے, جس کے اندر یہ خود یعنی یہ خود سرمایہ داری اپنی آگ آپ ہے. یہ اس کی کیفیت ہوتی. وہ کہا جس وقت بھی وہ دین آیا یا اس کا شعبہ آیا جو ہم نے دیا ہے, تو اس کے بعد پھر دیکھو کہ کیسے وہ آگ بھڑک اٹھتی ہے جس کے شعلے دلوں کو لپیٹ لیا کرتے ہیں. کہیں سے آواز آ جائے صحیح اس قسم کی کہ وہ نظام آ رہا ہے جس میں شاید یہ زمین جو چھین لی جائے گی, زائد سرمایہ چھین لیا جائے گا. دھمکی میں مر گیا نا جو بادے نمبر سب کئی سرمایہ دار جو ہاتھ سے لوگ مر جاتے ہیں, اور جو مرتے نہیں ہیں ان کی زندگی اس سے بھی زیادہ عجیب ہوتی ہے. ایک آگ ہوتی ہے جو لپیٹے ہوئے ہوتی ہے. دوسری جگہ اس جمع وہاں تو ادبا تھا نا, جہاں ایک اور لفظ آیا ہوا ہے 70/17/17/18 نزا کا نسخراؤ. اس جہنم کا پیچھے سے ذکر آ رہا ہے, عجیب و غریب انداز سے کھاٹے مارتا ہوا, بھڑکتا ہوا, شعلے برساتا ہوا چلا آ رہا ہے. اور کر کیا رہا ہے وہ کدو آوازوں دے دے کے بلا رہا ہے. کسے؟ من ادبرا و تولا, جو خدا کے صحیح نظام سے جس نے منہ موڑا تھا, جس نے گریز کی راہیں نکالی تھی. دو گروہ بنا دی. ایک تو وہ ہے کہ جو اسے منہ موڑ کے چلا گیا. ہم مانتے نہیں ہیں, خدا کو بھی نہیں مانتے, اس کی وحی کو بھی نہیں مانتے. ایک وہ ہے جو ان کو مانتا تو ہے, گریز کی راہیں نکالتا. ابھی عرض کروں گا گریز کی راہیں کیسے نکلتی. کہا یہ جہنم آوازیں دے کے بلا رہا. کیا انداز ہوتا ہے خدا, پیٹھ موڑ کے جانے والا گریز کی راہیں ایوں نکل جانے والا, ایوں نکل جانے والا جانے دیتا ہے یہ کسی کو. کہتا آوازیں دے دے کے بلا رہا ہے. کون؟ جمع جس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ جمع کرتا ہے, آواز مانے ہوتا ہے, پھر اس کے اوپر گرا دے دے. جس کاندھے کی کچھ رکھنا ہوتا ہے تو ٹکن دے دے. جمع کرتا ہے
اگر تھیلی ہے تو اس کے اوپر سے منہ بند کرنے کے لیے یہ لفظ آئے گا، برتن ہے تو ڈھکنا دینے کے لیے یہ لفظ آئے گا، نیچے سے پہلے بند کہ وہاں سے نکل نہیں جائے، اوپر سے یوں آپ بند اور اندر اس کو یہ رکھ لیا۔ کہا یہی وہ ستون ہے کہ جو اس کو بھی جلا دیں گے، اس کے دل کو بھی جل کے لے جائیں گے۔ اکبر تو عزیزان من وہ آئے کہ جنہوں نے اللہ رحم انکار کر دیا کہ ہم نہیں مانتے، ہم قرآن کو نہیں مانتے، ہم وحی کو نہیں مانتے، ہم اس نظام کو نہیں مانتے۔ یہ تولا کیا ہے؟ گریز کی راہیں نکالنے والے۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا نا کہ اس کے لیے ایک ہی عقیدہ وضع کیا اور سارا کچھ اس کے اندر آ گیا، اور وہ تھا مثلہ معہ، قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ، قرآن کی آیتوں کی تشریح و تفسیر روایات کے مطابق۔ سن لیجیے گا عزیزان من، یہ حدیث ہے آپ کے ہاں بخاری، یہ سہایا قصہ جن میں سے ہیں سب سے زیادہ بخاری اور مسلم معتبرترین کتابیں ہیں ان کی حدیث، کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت وہاں لکھی ہوئی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ میں اس سے بڑا اضطراب پیدا ہوا۔ تو بھائی خاندان تھا وہ زمانے میں، عزیزان من صحابہ اقتدار کے دل میں اس سے اضطراب پیدا ہوا، یعنی یہ سرمایہ دار ہوتے تھے کہ یہ آرڈیننس کیوں آنے لگ گیا، بڑا اضطراب پیدا ہوا کہ اب کیا ہوگا۔ بیٹھ کے انہوں نے مشورہ کیا کریں کیا۔ ان میں سے حضرت عمر کو چنا گیا، انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں یہ بات تمہاری رسول اللہ سے جا کے کرتا ہوں۔ عزیزان من قدم قدم پہ سوچتے جائیے، صحابہ اقتدار قرآن پہ ایمان لانے والے کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی، یعنی انہیں معلوم ہے کہ خدا کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی ہے، یہ ایمان لانے والے جو قرآن نے کہا ہے کہ اور تو اور یہ وہ قوم ہے کہ جب جنگ کے متعلق بھی کوئی آیت نازل ہوتی ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ کو معلوم خدا نے حکم بھیجا ہے، ان میں اضطراب پیدا ہوا۔ اب اس کے بعد کوشش یہ ہے کہ یہ آیت کسی طرح نہ رہے یا کچھ اور نکل آئے شکل اس میں سے، صحابہ یہ سوچتے ہیں اور ان سب میں سے چنتے کس کو ہے؟ تو حضرت عمر کو چن رہے ہیں، یعنی وجہ کرنے والے کو یہ بھی ذہن میں نہیں آتا کہ کسی مالدار کو تو چنوں جس کے تہمت کے اوپر 12 پابند لگے ہوئے تھے۔ اسے چنا جاتا، لیکن بہرحال ہونا کہ وکیل کرنا ہے وکیل وہ سرمایہ آپ نہ ہی ہو، اور وہ بھی وہ کہتے ہیں میں وہ رسول اللہ کے پاس جاتے، عزیزہ نے من معاذ اللہ کر کے بیان کرتا ہوں، روایت بھی حدیث بیان کر رہا ہوں بخاری، رسول اللہ کے پاس گئے، ان سے جا کے کہا کہ یہ آپ نے کیا کہہ دیا، آپ نے کیا کہہ دیا، معاذ اللہ وہاں کیا ہوا؟ کہنے لگے اس سے تو صحابہ کے اندر بڑی تکلیف پیدا ہوگی، گڑبڑ پیدا ہوگی، خراب ہے، بیماری نہیں جمع کیا جا سکتا ہے۔ مسکرائے، ان سے کہا کہ ان سے جا کے کہو کہ نہیں، انہیں یہ معلوم نہیں کہ اس کے ساتھ جو کچھ میں تکلیف بتا رہا ہوں کوئی چیز وجہ تکلیف اس میں نہیں ہوگی۔ آپ فرمائیے، ان سے جا کے کہیے کہ مال جتنا جیتا ہے جمع کرو، سال کے بعد اس میں سے اگر 2.5% دے دیا کرو تو باقی سارا مال جتنا ہے حلال طیب ہو جائے گا۔ کہا کہ اس کے بعد حضرت عمر وہاں سے کچھ آئے، صحابہ سے آ کے جو کہا تو کہا ہے کہ انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، مارا اللہ نہیں، معاذ اللہ مارا نا، اور آیت نازل کا۔ آپ نے دیکھا کہ اکبرہ اور طلبہ کی تفسیر کیا ہو رہی ہے۔ ایک تو وہ تھے کہ جنہوں نے اللہ کہا کہ نہیں ہم مانتے نہیں ہیں، ہم اس کو ماننے والے، ٹھیک ہے نہ ماننے والا ہے۔ ایک وہ ہے جو گریز کی راہیں نکالتے ہیں، اور گریز کی راہیں عزیزان من پھر
किसी इत्तेहादी मसले की रूह से नहीं निकालते। ये चीज सहाबा एतबार की तरफ हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कि जिनकी अपनी जिंदगी उसी बुखारी में आगे चल के ये लिखा हुआ है कि हजूर जब मर्जुल मौत में गिरफ्तार हुए तो कभी कभी बेहोशी तारी हो जाती थी, होश आया, बीवी से कहा हजरत आयशा के हिजरे में थे आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, कहा कि आज सुबह, यानी कहा कि घर में कोई सिक्का तो नहीं है, कोई रुपया पैसा तो नहीं है। उन्होंने कहा कि आज सुबह 7 दीनार आए हैं, वो रखे हैं। आपने कहा कि उन्हें जल्दी से बैतुल माल में जमा करने के लिए वो आए होंगे ना, कि उन्हें जल्दी से बैतुल माल में भेजो जमा करने के कबल इससे न जाऊं, ताकि ये ना हो, ये है हजूर के अल्फाज, ये ना हो कि मैं क़यामत में खुदा के हजूर जब जाके हाजिर हूँ तो वहाँ मुझे बताया जाए कि तुम इस हालत में दुनिया में आए कि तुम्हारे घर के अंदर ये दौलत जमा थी। और उसके बाद अजीजा ने मान सुन्नत रसूलुल्लाह के ऊपर इस शिद्दत से जोर देने वाले कि अगर किसी की दाढ़ी एक मुट्ठी से कम हो गई है तो उसके मुतल्लिक भी ये बात कि ये तारक सुन्नत है, अगर किसी का पाजामा टखनों से नीचे आ गया है तो तारक खिलाफ सुन्नत है। ये सारे सुन्नत रसूलुल्लाह के ऊपर इतनी ताकीद करने वाले रसूलुल्लाह की ये सुन्नत कभी नहीं इनके ज़हन में आई कि उन्होंने मरने से पेश कर ये कह दिया था कि अगर 7 रुपए भी घर के अंदर है जिनको जल्दी से भेजो, घर के अंदर साबला दौलत न कहीं रह जाए। इस सुन्नत का जिक्र कहीं नहीं आएगा। 2.5% ज़कात जो है वो आपके यहाँ का दीन का सुकून बन गया हुआ। आपको पता ना अरकान इस्लाम में एक ज़कात भी है, और वो पता दीन का सुकून कैसे बना हुआ कि जितना जीता है माल जमा करो, 2.5% दे दो। इनके मदद का तो सुकून है, वो दीन के तो सुकून को गारत करने वाली चीज। जहन्नम आवाजें दे देकर बुला रहा है, मन अकबरा व तवल्ला जमा मालहू का आओ आ। उनको भी कि जो पीठ मोड़ के चले गए उन्हें भी ये निजाम बुलाया, तो उनको भी कि जिन्होंने इसका इकरार तो किया फिर गुरेज की राहें निकाली उसने, और फिर वो लोग जमा करते रहे, अपनी बात के लिए गिरा बेच कर बैठे रहे। कहा कि रसूल इनको अज़ाब अलीम की बशारत देते। अजीजा ने मन दावा ये था वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही। खुदा ने ये निजाम भेजा है एक दुनिया में, और तुम देखोगे कि ये तमाम बातिल के निजामों के ऊपर गालिब आके रहेगा। आज मुशरिकीन को ये कितना ही नागवार क्यों न गुजरे। और मैं क्या ये रहा था कि इससे एक तराजात भी इसलिए पड़ते हैं और जेन्युइनली वसवसे भी इसलिए बेदार होते हैं कि हमने अब दीन की जगह तो मजहब को ले लिया और इस्लाम की जगह मुसलमानों को ले लिया। मजहब भी किसी दूसरे मज़हब में गालिब नहीं आ रहा और मुसलमान तो सारी दुनिया के अंदर ज़मीर ख़ार हो रहे हैं। और उसके बाद फिर दावा ये है जो कुरान ने दिया, इसकी कोई बात समझ में नहीं आती किसी को। मुसलमानों की सरफराजी को क़यामत तक उठा रखते हैं, मजहब के गलबे को अपने जहन में मुनाजरों में जो इनको फतह हासिल होती थी उस बिना पे अपने आप को फरेब दे देते हैं। उसने अब दीन का है, और आप देख रहे हैं फिर कि किस तरह से ये एक एक हित जो है जो कुरान ने दी थी, आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता अकल के तजुर्बाती तरीक से कैसे गालिब आती है। इस तरीक के लिए कुरान ने कहा था ना कि खुदा का एक एक दिन 1000 साल का हुआ करता है, और उसने कहा था कि अगर कोई जमात इसको लेके उठे तो फिर ये तुम्हारे हिसाब और शुमार से ये दीन काम हो जाता है। ये ममलकत इसलिए ली गई थी कि ये अब दीन यहाँ इंसानों के हिसाब और शुमार से कायम हो जाए।
لیکن مسلمان کی یہاں بھی کہتی ہے وہی مذہبی پیشوائیت، وہی نظام سرمایہ داری، اس راستے کے اندر کھڑا ہونے والا طلّہ کی راہیں نکالی ہوئی، ان کو انہوں نے اسلام قرار دیا ہوا ہے، ان کی حفاظت ان دونوں کی ذمہ داری ہے، صاحب اسے پورا کر رہے ہیں۔ باقی دنیا کی قومیں آ رہی ہیں اس نظام کی طرف، یہ سب سے پیچھے ان کے اوپر، لیکن عزیزان مان اگر ان کے ہاں یہ نہیں رہ سکتا تو کیا ان کے ہاں یہ ضرور رہے گا؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنا نام مسلمان رکھا ہوا ہے۔ قرآن نے دین کے غلبے کا کہا، سنیے دوسری قرآن کی چیز جو ہے ذہن میں آگے میرے، دین کے متعلق اس نے کہا تھا کہ باقی تمام ادیان پہ غالب آ جائے گا۔ جہاں تک اس قوم کا تعلق ہے، جہاں ہمیں مغالطہ ہوتا ہے کہ مسلمان ساری دنیا میں ذلیل ہیں، اور اس نے قرآن نے کہا تھا کہ یہ غالب آ کے رہے گا، میں نے کہا تھا کہ دین غالب آ کے رہے گا، کسی قوم کا اس میں ذکر نہیں۔ وہ قوم جو اس دین کی حامل ہوگی اس کو یقیناً یہ سرفرازیاں نصیب ہوں گی، جو قوم اس دین کی حامل نہیں ہوگی اس کے متعلق سنیے قرآن کیا کہتا ہے، 47/38 سورہ محمد کی آخری آیت، ہاں تم ہاؤ لائے قد آؤنا جو تم سے فی سبیل اللہ، کہا کیا تم یہ لوگ، ہمیں مخاطب کیا گیا ہے، تم ہو وہ لوگ کہ تمہیں کہا جاتا ہے کہ اپنی محنت کی کمائی کو انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کھلا رکھو۔ یہی ہے نا قرآن کا نظام، جمع کرنے کے خلاف فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلُ، تم میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو پھر ایسا نہیں کرتے، بخیلی کرتے ہیں، اپنے آپ کے لیے اس کو سمیٹ کے رکھتے ہیں۔ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، جو اس کو اس طرح سے عجیب الفاظ ہیں، معروم رکھتا ہے، بہت زمانے ہوتا ہے کسی کو اس سے معروم رکھنا، کہتا ہے کہ جو اس طرح سے جمع کر کے دوسروں کو اس سے محروم رکھتا ہے، جب چلو ان نفس ہی وہ اپنے آپ کو اس سے محروم رکھتا ہے۔ دیکھو گے تم، وہ خود اس سے محروم رہے گا۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، مت سمجھو کہ خدا کے راستے میں 4 ٹکے خیرات کے دے دیے، اللہ کے نام پہ دیا، اللہ کو تمہاری کیا پرواہ پڑی ہوئی ہے، محتاج تو تم ہو۔ سنیے وہ وَإِن تَتَوَلَّوْا، وہاں یہ تھا نا اکبرا و توجہ، وہی لفظ یہاں آیا ہے عزیزان من، اگر تم اس سے گریز کی راہیں نکالو گے یا تبدل قوما غیرکم، تو وہ تمہاری جگہ ایک اور قوم کو لے آئے گا، ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہارے جیسی قوم نہیں ہوگی، وہ قوم ہوگی جو خدا کے دین کا کام کرے گی۔ تو قوم کے متعلق تو اس نے یہ کہہ دیا، یہ تو نہیں کہ تم مسلمان نام رکھا کے جون سا جی چاہے اپنے یہاں نظام زندگی راج کرو اور تم غالب آؤ گے باقی اقوام کے اوپر، وہ کہتا تمہاری جگہ دوسری قوم آ جائے گی۔ یہ ہے وہ چیز، یہ جو ہے قوموں کے استقبال اور استخلاف کا قانون، ایک قوم کی جگہ دوسری قوم کے آ جانے کا قانون، وہ کہتا ہے۔ اور یہی معاشی نظام کے سلسلے میں کہا ہے دیوانوں نے کہ اگر یہ معاشی نظام جو قرآن نے دیا ہے نہ قائم کرو گے تو یاد رکھو تمہاری جگہ پھر دوسری قوم لے لے گی اور وہ تمہارے جیسی تمہاری مثال نہیں ہوگی، وہ اس نظام کو قائم کرے گی۔ اس لیے عزیزان ایمان یہ نہ کہیے کہ مسلمان ذلیل ہیں، ان کا کیا، یہ تو مٹی ہوئی قوم ہے، اس قوم کی جگہ کوئی قوم لے گی کہ جو قرآن کے اس نظام کو عملاً نافذ کرے گی۔ لیکن یاد رکھیے یہ نظام اس کے الگ الگ جز یا ٹکڑے یا حصے نہیں کیے جا سکتے، نظام کلی ہوتا ہے۔ آگے آتا کاف کا کام، اور خلوص اس فلم میں کاف کا کام، نظام میں پورے کے پورے داخل ہونے والی بات ہے۔ انسانیت اپنے اس طریقے سے نو انسانی اس کے ایک ایک ٹکڑے کو، حصے کو، جز کو لیے آ رہی ہے، کوئی بات نہیں، اس سے وہ قرآنی نظام کے حامل نہیں ہو جاتے، اس نظام کے مختلف گوشوں کو اپناتے۔ اس طرح سے ہی نسل انسانی کا اس تمام گوشوں کو دیکھ اور اس بنیاد کو لے لے کہ جس کے اوپر یہ نظام قائم ہے، بنیاد
خدا کے ایمان کے یہ اقدار اور یہ اصول غیر متبدل ہیں۔ مقامات عمل کے ایمان کے ہمارے ہر عمل کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ یہاں جب آ جائے گی تو وہ قوم ہوگی جو اس قوم کا جگہ لے لے گی جو قوم بالکل غیر قرآنی نظام